बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर ये एक मुनाजरा अपलोड हुआ है कादियानी मुरब्बी समीउल्लाह के साथ, और उसका पार्ट 1 ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। और जिस जगह पे ये गुफ्तगू ख़त्म हुई थी वहीं से हम आगे गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये आखिरी ऑडियो मैंने आपको सुनाई थी, ठीक है, तो यहाँ से गुफ्तगू हम शुरू करते हैं और जो बात हुई है वो सुन लें आप। मोती साहब, एक तो ये है कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम नहीं फैला। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इतने से टाइम अब अभी तो 100 साल हुए हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त में भी 100 साल में उस तरह इस्लाम नहीं फैला। ऐसा ऐसा दर्जा बदर्जा फैला है, वक्त के साथ साथ फैला है। इतनी जल्दी तो कुछ नहीं, कोई भी नहीं फैलता, ज़ाहिर सी बात है, ऐसा ऐसा फैलता है। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल के इसमें लिखा हुआ है, मैं ये बात करूँ वो आयत के हवाले से वो कह रहे हैं कि आयत में आने वाले की बात की गई है कि वो आएगा, वो एक मसीह आएगा, उसका वादा किया गया इस आयत में कि वो आएगा और वो आके तशरीफ़ लाएंगे। इसमें ये जिक्र है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आयत मेरे पे, ये जो आयत है ये मेरे पे वही हुई है, ये वही हुई है मेरे पे। और साथ वो ये कह रहे हैं कि इस आयत में जो मसीह में आने का जिक्र है वो मसीह की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी उस मसीह की ज़िंदगी का नमूना है। और इस साजिश के साथ वो मुतशाबे है, मैं उस मसीह जैसा ही हूँ, मैं उसका मुतशाबे हूँ। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि वो इस आयत में जो वो अपने आप को उससे रिलेट कर रहे हैं, उससे अपने आप को मिला रहे हैं। चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो बात मैंने मनवानी थी वो मनवा ली है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ लाएंगे, मसीह आएगा, यही मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था। क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इब्तदाई दौर के अंदर 52 ईयर तक, 92 साल तक वो यही कहता रहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, कुर्ब क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। तो ये वो वाली इबारत थी, तो बिल्कुल यही है कि अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी तशरीफ लाना है, तो यही इसी इबारत के अंदर लिखा हुआ है। और रही बात यह कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने लिहाजा जी यहाँ पे नबूवत का दावा किया, ऐसा हरगिज़ है ही नहीं। ये जब नेट के ऊपर जानी है ना ये आपकी डिबेट, तो ये मरज़इयों ने आपको जूतियाँ बड़ी रसीद करनी है, देखना तो सही। वो आपको ढूंढेंगे कि इस बंदे ने तो मिर्ज़ा कादियानी को जलील और खुआर करा दिया और पूरी कादियानियत को और जमात अहमदिया को जूते जूते पड़वा दिए। ये इतनी दजल बयानी मिर्ज़ा कादियानी ने वो कट्टे थल्ले छोड़ता था और तुम लोग वच्छे थल्ले जा रहे हो। तो झूठ बोला आपने, बहरहाल फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। आपकी हर हर ऑडियो के अंदर झूठ है। इस सफ़े में कहाँ लिखा है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है कि ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, मेरे बारे नाज़िल हुई है? कहाँ लिखा है यार? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? यही चीज़ मिर्ज़ा साहब ने, उन्होंने अपने एक बुक है उनकी, एक गलती का जाला, उसी में भी उन्होंने एक आदमी को उन्होंने उसकी गलती को दुरुस्त फरमाया था। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये बात को उन्होंने वहाँ पर लिखी है कि इब्राहीम अहमदिया में ये जो वही मेरे पुत्री है, इससे मैं मुराद हूँ, इससे जो इसमें रसूल का लफ्ज़ है, इससे मैं मुराद हूँ। उन्होंने खुद इसका जिक्र किया। चलो जी, नवी सुन लो, फिर झूठ बोल दिया, फिर झूठ बोल दिया। अबे यार कादियानी मुरब्बी, खुदा के लिए यार, इतना झूठ तो मिर्ज़ा कादियानी ने नहीं बोले थे यार। अब तुम मसीह मूत बनने के बिल्कुल काबिल हो। अब तुम जो ना दावा कर दो कि मैं मसीह मूत असल में मैं हूँ, क्योंकि जब झूठ बंदा बोलता है तो उस वक्त मसीह मूत बन जाता है। तो ये तो तुम बस रिकॉर्ड तोड़ दिए तुमने अपने वो मिर्ज़ा कादियानी के, मिर्ज़ा सीनियर के भी। अब तुम ऐलान कर दो कि मैं मसीह मूत हूँ। और ये एक गलती का इजाला और ब्राहीन अहमदिया का ज़मीन आसमान का फ़र्क है सन इशात के अंदर। आप मुझे सन इशात बताओ ज़रा, ब्राहीन अहमदिया की सन इशात क्या है और एक गलती के इजाले की सन इशात क्या है? ओ अबे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुफ्ती साहब, सने शाद की आप बात करें, बात तो एक ही हो रही है ना। मैं ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक ही बात उधर भी की है, उधर इधर भी एक ही बात, तो एक ही हो रही है ना। आप सने शाद की बात ना करें। इसमें सने शाद की क्या बात है? तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक गलती की दूर करने के लिए, एक आदमी ने, वो तो एक आदमी की से गलती की थी कि उन्होंने, उससे किसने पूछा था कि मिर्ज़ा साहब नबी हैं, उसने कहा नहीं नबी। उस आदमी को वाजे करने के लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी।
ایک غلطی کا ازالہ. اور میں نے آڈیو سینڈ کیا، پتہ نہیں وہ پہنچی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کافی طویل آڈیو تھی. اچھا، گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے. او بھائی، مرزا غلام قادیانی اپنی ابتدائی زندگی کے اندر اس کا دعویٰ کچھ اور تھا، وہ مسلمانوں والے اس کے عقائد و نظریات تھے، لیکن سن 1900 کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہاں پہ جا کے اس کے عقائد و نظریات بدل گئے. اب 1900 سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر وہ والے نظریات ملتے ہیں جو کہ مسلمانوں والے ہیں. 1900 کے بعد والی جو کتابیں ہیں اس کے اندر وہ والے عقائد ملتے ہیں جو کہ جناب اسلام مخالف ہیں، اسلام شکن ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے، ایک کیسے بات ہو گئی؟ یہ تو مجھے پہلے سمجھائیں نا، ایک کیسے بات ہو گئی؟ مفتی صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ براہین احمدیہ میں اس وحی الہی میں مجھے نبی کر کے پکارا گیا. انہوں نے اس غلطی کے ازالہ بک میں ہی انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کی نبوت تو ان کو براہین احمدیہ میں یہ جو اس وحی کے ذریعے مل گیا نا، چلے انہوں نے ذکر تب کیا ہے، لیکن انہوں نے، میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وحی کے تھرو جو براہین احمدیہ میں مجھے وحی آئی ہے، اس کے ذریعے مجھے نبی کر کے پکارا گیا. جب ایک بندے کو نبی کر کے پکارا گیا تو نبوت مل گئی ان کو. اور یہی تو تم لوگوں کا دجل فریب ہے. یہی بات تو ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرزائیو، کہاں پہ لکھا ہے براہین احمدیہ میں دعوی نبوت؟ مرزا کذاب تھا، دجال تھا، فراڈیا تھا، اور دنیا کے 200 بڑے بڑے جھوٹ جو تھے، جو میری کتاب ہے 200 جھوٹ مرزا کا دین، وہ یہی باتیں تو لکھی ہیں اس کے اندر کہ مرزا فراڈ کیا کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا. حالانکہ اس نے ایک غلطی کے ازالے میں جو بات کہی ہے کہ براہین احمدیہ میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، حالانکہ وہ ایسا ہے ہی نہیں. کہاں ہے وہ؟ دکھائیں نا ہمیں. وہ جھوٹ بولا، اس نے فریب کاری سے کام لیا، آپ لوگوں نے یقین کر لیا آنکھیں بند کر کے. وہ فراڈیا آدمی تھا یار، مربی جی، وہ فراڈیا انسان تھا. آپ لوگوں کا جو مسیح موت ہے وہ فراڈیا تھا. اگر فراڈیا نہیں تھا تو لائیں ثبوت دیں. میں کب سے پوچھ رہا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے. لائیں یہ گور، یہ میدان. وہ جی پرانی کتاب تھی، وہ جی پرانی تھی، وہ ضائع کر دیا ہے، وہ پتہ نہیں میرے پاس ہے نہیں تو وہ یہ ڈرامے ہیں آپ لوگوں کے. ہاں جی، ڈرامے ہیں. ویب سائٹ پہ نہیں ہے جی، ویب سائٹ کیوں نہیں ہے؟ ویب سائٹ کے اوپر تو آپ نے وہ اچی بچی ہر چیز رکھی ہوئی ہے، تو وہ پرانی کتابیں نہیں رکھی. جھوٹ بولتے ہیں آپ، فراڈ کرتے ہیں. اصل میں پرانی کتابوں میں اور بھی بڑا کچھ تھا. ہاں جی، اور بھی بڑا کچھ تھا. اس لیے آپ لوگوں نے قطع برید کر کر کے ان کے ڈرامے کچھ اور چاہ دیے. ہاں جی، یہ اصل میں آپ لوگوں کا دجل فریج آج کی ڈیبیٹ کے اندر سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے. ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ لوگوں کے ڈرامے کیا ہوتے ہیں اصل میں. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں جو کچھ مرضی، آپ کی زبان ہے، ظاہر سی بات ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ پرانی بک میں کچھ چینج نہیں ہوا. میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے، وہ جو پہلے تھا وہی اب ہے، لیکن انٹروڈکشن چینج ہوا ہے. کچھ میں انٹروڈکشن میں کچھ چیزیں ملائی گئی. اقتباسات بک وہی، بالکل وہی چیز ہے. شروع میں 1-2 پیج ایکسٹرا ملا دیے گئے ہیں. اور مفتی صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، اسی وقت ہی انہوں نے کیا. تو وہی میں بات کر رہا ہوں کہ دعویٰ کی پہلے کی زندگی کی انہوں نے بتایا نا کہ یہ دیکھو، یہ میری دعوے سے پہلے کی زندگی ہے. تو یہ دیکھو دعوے کی انہوں نے کہا ہاں آپ صادق اور امین ہیں، آپ کے دعوے، آپ بالکل، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں. جیسے انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تو انہوں نے آپ کو سچا نہیں مانا، انہوں نے آپ کا انکار کیا ان ساروں نے. تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو نبی کا کرائٹیریا یہ بتایا کہ اس کو آپ نے دیکھنا تو اس کے دعوے سے پہلے کی زندگی دیکھو. یہی میں صرف کہنا چاہتا ہوں. اگر دعوے سے پہلے کی زندگی میں اگر وہ اچھا ہے تو بعد میں بھی اس کی زندگی وہ اوور نائٹ کوئی نہیں بدلتا. بعد میں بھی وہ اس طرح ہی. جی مربی جی، آئے اس آیت کی طرف جو آیت آپ نے پیش کی تھی، سورہ یونس کی آیت نمبر 16. پہلے آپ نے کہا کہ 17 ہے، پھر آپ نے کہا 16 ہے. تو بہرحال اس آیت کی طرف آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر گفتگو کی کہ میری ذات کے اندر کوئی نقص تم دیکھتے ہو؟ تو مشرکین نے کہا کہ نہیں، آپ کی ذات بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت پیش کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی ذات اور کردار کے اوپر تم لوگ گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ جو نبی ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی ذات کو منواتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کیا تمہیں میری ذات کے اندر کوئی شک و شبہ نظر آتا ہے؟
پھر اس کے بعد جب قوم یقین کر لیتی ہے کہ یہ بندہ صادق اور امین ہے، یہ سچا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے بعد نبی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی ذات اور کردار کے اوپر ہم گفتگو ابھی کریں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو دعویٰ نبوت کیا تھا وہ سن 1900 کے اندر کیا تھا۔ تو مرزا غلام قادیانی کا جو دعویٰ ہے اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ہم گفتگو ابھی کرتے ہیں کہ آیا مرزا غلام قادیانی ایک شریف انسان بھی تھا کہ نہیں تھا۔ چلیں جی، بہتر ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ اب دعوے سے پہلے ہم پیدائش سے بات شروع کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کا ذکر کریں کہ مرزا قادیانی پیدا کیسے ہوا تھا؟ آپ بتائیں کیسے پیدا ہو؟ جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے ویسے ہی پیدا ہونے وہ ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، تو جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے اس طرح وہ بھی انسان۔ مفتی صاحب خود ہی سب کچھ کر ہی رہے ہیں، خود ہی آپ ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں جب مرضی آپ، مطلب چلیں کریں بات۔ مرزا صاحب کی کوئی لکھی ہوئی بک جو ان کے دعوے سے پہلے اسی سے حوالہ دینا آپ۔ چلیں جی، ابھی تو مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار پہ بات شروع بھی نہیں ہوئی تو آتے ہی آپ نے جھوٹ بھی بول دیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، انے واہ آپ مرزئی ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نبی تھا کیسا۔ انے واہ آنکھیں بند کر کے، ہاں جی، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بس آپ لوگوں نے وہ مرزا قادیانی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ مرزے کی پیدائش کا پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ ہاں جی، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، وہ سارا سکین سینڈ کرتا ہوں جناب۔ یہ لیں جی، حوالہ پکڑیں جی، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 479، تریاق القلوب۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیدا پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد میں اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ لعنت، اور بے حیا لوگوں کے اوپر لعنت، جو اپنی پیدائش کا بھی ذکر، اپنی ماں کا بھی اس نے احساس نہیں کیا، گھسیٹی کا۔ تو وہ پورا طریقہ بتا رہا ہے کہ پہلے وہ لڑکی نکلتی ہے وہاں سے، وہ جو جگہ تھی بچہ نکلنے کی، تو وہاں سے نکلتی ہے، اس کی ٹانگوں کے اندر مرزا قادیانی کا سر پھنسا ہوتا ہے، پھر مرزا غلام قادیانی نکلتا ہے۔ جی مربی جی، یہ حوالہ آپ نے دیکھ لیا؟ ہاں جی، تو کیا یہ نارمل لوگ اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام جس طریقے سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور کیا لوگ، کسی بندے نے بھی اپنی پیدائش کا ذکر اس طریقے سے کی ہے؟ کوئی دنیا کا ایک شخص بتا دیں جس نے اپنی پیدائش کا ذکر اس طریقے سے کیا ہو؟ ہاں جی، اس اپنی ماں کا بھی حیا اس نے نہ کیا ہو۔ دنیا کا بے حیا ترین انسان ہوگا وہ جو اپنی پیدائش کا اس طریقے سے ذکر کرے کہ پہلے میری بہن نکلی اس جگہ سے، تو وہاں سے نکلنے کے بعد اس کی ٹانگوں کے اندر میرا سر تھا تو میں نکلا، تو اس لیے میں خاتم الاولاد ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک تو یہ کہ آپ اس میں ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، کتنا ایگزیجریٹ کریں گے مجھے بتائیں۔ آپ زیادہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ انہوں نے تو وہ یہ بتایا کہ وہ پیشگوئی جو الہام میں تھی وہ پوری ہوئی ہے، کہ ان کی پیدائش کا بھی اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں خاتم الاولاد ہوں، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، نہ لڑکا نہ لڑکی، خاندان کی وہ بات کریں گھر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ لڑکی پیدا ہوئی، وہ پہلے پیٹ سے نکلی پھر بعد میں نکلا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں ایگزیجریٹ آپ زیادہ کر رہے ہیں، اچھی بات۔ واہ بھائی واہ، پھر جھوٹ بول دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کیا کوئی لڑکی لڑکا پیدا نہیں ہوا؟ بتائیے ذرا مجھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا نمونہ کیسے بن گیا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے مرزا قادیانی نے کہا ہے میں عیسیٰ ابن مریم کا نمونہ ہوں۔ ابے یار کسی ایک جانب تو ٹکتا ہے مربی جی، لے بھائی اب ایک اور جھوٹ بول دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نمونہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کیا کوئی لڑکی لڑکا نہیں آیا دنیا میں؟ یہ ساری دنیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کے بعد تو کوئی لڑکا لڑکی نہیں تھا، اسی لیے تو اس نے کہا کہ جب میرے بعد کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہوا تو میں خاتم الاولاد ہوں اپنے والدین کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ مرزا غلام قادیانی نے خاتم کے لفظ کی لغت بتا دی ہے کہ جس کے بعد کوئی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں خاتم، کوئی نبی نہ ہو تو وہ خاتم الانبیاء ہے،
اور کوئی اولاد نہ ہو تو وہ خاتم الاولاد ہوتا ہے۔ رہی بات آپ نے کہا جی تم نے اضافہ کر دیا ہے بیچ میں، اضافہ کون سا اضافہ میں نے کیا ہے؟ کوئی بات بتائیں آپ مجھے جو اضافہ کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ لگتا ہے لفظوں سے زیادہ کھیلنا آتا ہے. میں نے کہا گھر میں وہ آخری تھے، یعنی کہ ان کے گھر میں اس کے بعد کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہوا، وہ خاتم الاولاد تھے. یعنی کہ گھر میں ان کے بعد کوئی لڑکا، ان کے گھر میں کوئی اس کے بعد کوئی لڑکا، وہ آخری تھے گھر میں. یہ میں بات کر رہا ہوں. باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حضرت آدم علیہ السلام کی آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں، تو باقی میں یہ بات کروں کہ وہ ایگزیجریٹ آپ کر رہے ہیں، زیادہ بڑھا چڑھا کے آپ بتا رہے ہیں. صرف اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ لڑکی پہلے پیٹ سے نکلی تھی، اس کے بعد میں نکلا تھا. انہوں نے یہاں پر یہ بھی نہیں ذکر کیا کہ وہ لڑکی میری بہن تھی، انہوں نے یہ بھی نہیں ذکر کیا. آپ کو پہلے بتا چکا خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری، اسی کیٹیگری میں، یعنی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں آخری تھے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا. ایگزیجریٹ جو آپ نے کیا، وہ جو آپ بات کریں گے ٹانگوں سے پورا انہوں نے بتایا ہے، عجیب بات کر رہے ہیں. انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ لڑکی پیٹ میں سے پہلے نکلی، پھر بعد میں نکلا. انہوں نے یہ بتایا. اس میں کوئی انہوں نے کوئی غیر اخلاقی بات اس میں کوئی نہیں انہوں نے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب انہوں نے وہ بہت وہ مطلب فحاشی والی بات. اس میں کوئی غیر اخلاقی بات اس میں نہیں ہے. جو چیز میں نے بڑھا کے پیش کیا وہ بتائیں نا جی بھائی، یہ تم نے جھوٹ بولا ہے، بتا کیوں نہیں رہے، شرما کیوں رہے ہیں؟ وہ بتائیں، میں ثبوت دیتا ہوں ابھی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا نمونہ کیسے ہو گیا مرزا قادیانی؟ حضرت آدم علیہ السلام تو بن باپ بن ماں کے پیدا ہوئے تھے، تو مرزا قادیانی کیا بن باپ بن ماں کے پیدا ہوا تھا؟ دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تو بہت سی اولاد ہوئی ہے، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نہیں جناب میں اپنے والدین کی آخری اولاد ہوں، خاتم الاولاد میں ہوں. اور آپ کہہ رہے گھر میں نہیں، عبارت کو غور سے پڑھیں. مرزا قادیانی کہتے ہیں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں، کیونکہ میرے والدین کی کوئی مزید اولاد نہیں ہوئی، تو اس لحاظ سے میں خاتم الاولاد ہوں کہ میں آخری بچہ تھا. چلو شکر ہے آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی قادیانی مرزئی کے منہ سے یہ سنا ہے. یہ میں نے کہہ دیا نا جی، اب یہ ڈیبیٹ لائیو جانی ہے نا، تو اس وقت مرزئیوں نے مربیوں نے آپ کو ڈھونڈ کے جوتیاں اتنی رسید کرنی ہے کہ رے رب دا نا ویکھیا ویکھی تے صحیح مربیا تینوں چھتر کنے مارنے نے تیری اپنی جماعت نے. پہلی مرتبہ کسی نے قبول کیا جی خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری. تو چلو میں نے یہی تو اگلوانا تھا، یہی تو قبول کروانا تھا. اچھا، مجھے آپ اس کا بھی تھوڑا حوالہ دے دینا کہ حضرت آدم پہلے انسان تھے دنیا میں کہ پہلے نبی؟ میں نے جتنا سنا ہے وہ پہلے نبی تھے، پہلے انسان کا مجھے نہیں پتا. آپ مجھے ذرا اس کا بھی حوالہ دیں، کہاں لکھا ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے دنیا میں؟ چلو جی میں اس کا ثبوت دیتا ہوں نا، حوالہ دیتا ہوں، ٹانگوں سے ملے ہوئے. اب آڈیو سینڈ نہ کریں آپ، میری بات بھی تو سن لیں. آپ نے 4 آڈیو سینڈ کیے، مجھے ان کے جواب تفصیل سے دینے دیں. ہاں جی، وہ ٹانگوں والا میں ابھی ٹانگوں کے ساتھ سر ملا ہوا وہ ابھی میں حوالہ دیتا ہوں. باقی آپ مجھے یہ بتائیں، بات ہو رہی ہے ان کے اخلاق کی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں انہوں نے غیر اخلاقی بات کیا کی ہے، فحاشی اس میں کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں کھولی اور اس میں سے مطلب اس طرح بچہ نکلا؟ عجیب بات کر رہے ہیں. زیادہ آپ مطلب زیادہ اس میں بڑھا چڑھا کے بات. یہ لیں جی، جو اس سے پہلے نکلے گی اور وہ اس کے بعد نکلے گا، اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا. اس کا سر اس کے دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا. یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر، اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا. ایلو، جیسا کہ میری ولادت اور میری توام ہمشیرہ، آپ کہہ رہے تھے وہ ہمشیرہ کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ لو اس کا جواب بھی مل گیا، دونوں جواب مل گئے. ہمشیرہ کی اس طرح سے ظہور میں آئی. روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 482 اور تریاق القلوب. اچھا، یہ غیر اخلاقی بات ہی کو نہیں ہے. پہلے میری ہمشیرہ نکلی وہ ماں کے اس جگہ سے، پیٹ سے وہ جگہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. آپ بولے نہ بولے سب کو پتہ چل گیا وہ کون سا سوراخ تھا جس سوراخ کا ذکر کر رہا ہے مرزا قادیانی. وہاں سے نکلی. ہاں جی، پیٹ پھاڑ کے تو نہیں نہ نکل آئی، پیٹ پھٹا تھا تو نکل آئی. وہ لوگوں کو پتہ چل گیا جب وہ نکلی.
ہاں جی، وہ ہمشیرہ نکلی اور اس کے پیروں کے اندر مرزا قادیانی کا سر پھنسا ہوا تھا، تو وہ نکلا بعد میں، تو وہ خاتم الاولاد بن گیا. تو آپ کہہ رہے غیر اخلاقی کوئی بات ہی کو نہیں، یہ غیر اخلاقی بات ہی کو نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے تھے وہ معمولی انسان جیسے پیدا ہوتے ہیں، تو کیا معمولی انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں؟ بتائیں. جی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے کہ نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے مرزائیوں نے ہر چیز کے اندر تو تبدیلی کر دی ہے. کوئی ایک عقیدہ بھی تمہارا مسلمانوں والا ہے ہی نہیں. مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میری شریعت الگ ہے، میں صاحب شریعت نبی ہوں، میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں. تو مرزا غلام قادیانی کی نئی شریعت کے اندر اسی قسم کی باتیں ہیں کہ لڑکی کا سر، لڑکی کی ٹانگوں کے اندر میرا سر پھنسا ہوا تھا، یہ میری نئی شریعت ہے جی. ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے انسان نہیں ہیں، یہ میری نئی شریعت ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان ہوا کرتے تھے، یہ میری نئی شریعت ہے. ہاں جی، یہ دنیا کو میں نے بنایا ہے، میں نے تخلیق کی ہے، یہ میری نئی شریعت ہے. یہ زمین و آسمان کو میں نے تخلیق کی ہے، یہ میری نئی شریعت ہے. تو یہ اس قسم کے ڈرامے تو مرزا قادیانی کے بکھرے پڑے ہیں. جی اب پتہ چل گیا کہ فحاشی کیا ہے؟ پتہ چل گیا کہ ماں کے اس سوراخ کے اندر سے وہ پہلے بہن آئی ہے باہر، اور بہن کی ٹانگوں کے اندر، اور بہن کی ٹانگوں کے اندر کون سی چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ ایک دوسرا سوراخ تھا. وہ دوسرا سوراخ، اس سوراخ میں مرزا قادیانی کا سر تھا. ہاں جی، ماں کے سوراخ سے بہن آئی، بہن کے سوراخ میں مرزا جی کا سر، اور بعد میں مرزا جی آئے. اب یہ گندی گندی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مرزا نے گندی گندی باتیں لکھی ہیں. جب اس نے گندی گندی باتیں لکھی ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ہم پڑھ کے سنائیں، تم لوگوں کو حقیقت دکھائیں. مفتی صاحب جو میں نے آپ کو دلیل دی تھی وہ آپ پھر اس کو فالو نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ روحانی خزائن جو ہے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو میں نے بتایا کہ ابراہیم احمدیہ کے بعد لکھی ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کر کے پکارا تھا اس آیت میں، اس الہام میں، اس کے بعد لکھی. دعوت سے پہلے کی میں بات کر رہا، دعوت سے پہلے کی زندگی پہ اس کا نام کیا آپ بات کریں. دوسرا میں اس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں انہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوراخ اور اس طرح کی چیزیں، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اس میں کیا یہ چیزیں ظاہری سی بات انہوں نے وہ ایک الہام کی بات کر رہے ہیں، ایک پیش گوئی کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیز وہ ایکسپلین کر رہے ہیں زیادہ. لے جی گروپ والے ایک بات نوٹ کر لے، یہاں پر ابھی قادیانی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ خاتم الاولاد کا مطلب، اس میں خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں آئے گی. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں خاتم کا وہ لفظ اور مطلب اس کا طے کر دیا اور لکھا ہوا ہے. اب خاتم النبیین کا مطلب بھی امید ہے ان کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور میرا پتر تینوں سمجھ آنی بھی نہیں، سمیع اللہ مربی جی آپ کو نہیں سمجھ آنی. وہ جب لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو جائے گی نا ان کو سب سمجھ آ جائے گی. اب بے فکر رہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہے تو اس لیے تو قادیانی مرزئی ہیں. جس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی وہ مرزئی ہوتا ہے، وہ سمجھ آ جائے گی، ایسا آ جائے گی جب جوتیاں پڑیں گی. چلو مربی جی، اب مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کے اوپر ڈیبیٹ ہو گئی، دونوں طرفہ باتیں ہو گئیں، آپ کی بھی لوگوں نے سن لی، ہماری بھی سن لی. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مرزا قادیانی کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ اب وہ سن مجھے بتائیں کہ وہ سن کس سن کے اندر مرزا قادیانی کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کا اصل سکین پیش کریں، حوالہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی گروپ اس وقت تک اوپن ہے جب تک قادیانی مربی صاحب دوبارہ نہیں آتے اور مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، اس کا حوالہ نہیں لے کے آتے، کیونکہ اب ڈیبیٹ نہیں شروع ہوگی، پچھلی ڈیبیٹ مکمل ہو گئی. گروپ اوپن ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ مبشر بھائی. ابھی گروپ کے ممبران ذرا تھوڑا اجتناب کریں دوسری پوسٹوں سے، ذرا اس کو آنے دیں واپس اور اس سے بات مکمل ہو جائے گی. تو پھر ہم لوگ تو ماشاءاللہ باتیں کرتے ہی ہیں یہاں پہ گروپ کے اندر، تو تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں، ان کو آنے دیں اور دیکھنے دیں کہ کیا معاملہ یہاں پہ بنتا ہے. بہت شکریہ. جی دوستو، یہاں تک ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے، اور پہلے بھی قادیانی مربی سمیع اللہ صاحب بھاگ گئے تھے، اور پھر ہم نے ویٹ کیا، یہ کوئی 5-7 گھنٹوں کے بعد آئے، تو ابھی بھی غائب ہو گئے ہیں. لیکن آگے جو ہے نا اب ڈیبیٹ ہوگی اور موضوع ہوگا مرزا قادیانی کا سن پیدائش کیا ہے. یہ اوپر میں نے لکھ دیا ہے، تو اگلی نشست ہم ان کے ساتھ اس موضوع کے اوپر کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوتے ہیں
اور پہلا حصہ یہ آپ سماعت کر لیں، پہلا ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کس سن میں کیا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ جو ابھی ریکارڈنگ آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس کے اندر تذکرہ ہوا ہے مرزا قادیانی کی پیدائش کا، تو اب اس کا نیا جو ٹائٹل بنے گا وہ بنے گا کہ مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کیسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹ 2 جو ہوگا وہ اسی ٹائٹل سے ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ آن لائن ہمارا ادارہ ہے اس کے داخلے اوپن ہو گئے ہیں، اور ہم کلاس ویسے آج کا دن ہم نے دیا تھا، آج 1 جون ہے، تو آج ہی رات کو کلاس کا افتتاح ہوگا۔ تو جس صاحب نے بھی داخلہ لینا ہو جلد از جلد فیس انچارج سے رابطہ کر لیں، سکرین کے اوپر آپ کو فیس انچارج کا نمبر نظر آ رہا ہے، ان کو آپ واٹس ایپ کریں اور تفصیلات حاصل کر کے جلد از جلد آپ داخلہ لے لیں، تاکہ پھر جب کلاس شروع ہو جاتی ہے دوران کلاس جب آپ لوگ رابطہ کرتے ہیں نا تو وہ پھر بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو بہت زیادہ چونکہ سبق نکل چکے ہوتے ہیں اور پھر نئے طالب علم آ کے ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی وہ سابقہ سبق بھی ہمیں سینڈ کریں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی جس نے داخلہ لینا ہے ابھی داخلہ لے کے کلاس جوائن کریں۔ عربی گرامر کورس ہے، درس نظامی شارٹ کورس ہے 4 سال کا، تقابل دیان مناظرہ مکالمہ کورس ہے، اس کے علاوہ دیگر کورسز ہیں، تو آپ جلد از جلد فیس انچارج سے رابطہ کر کے داخلہ لیں۔ میں اپنے تمام ختم نبوت کے مجاہدین جو کہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ قدمے درمے سکھنے جس قسم کا بھی تعاون کرتے ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ حضرات کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور حسن اخلاق کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ ہمیں دین کا کام ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یاد رہے کہ چونکہ ہم اسلام کے جتنے مخالفین ہیں تمام کو بے نقاب کرتے ہیں، وہ چاہے قادیانی مرزئی ہوں، ٹھیک ہے، یا مرزا سینئر والے لوگ ہوں یا مرزا جونیئر والے لوگ ہوں، مرزا جونیئر کے فالورز مرزئی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، ملحدین دہریے ہوں، عیسائی ہوں، کوئی پاسٹر ہو، ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی یہ پاسٹرز ہیں عیسائی پادری ہیں، تو ہندوز ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی ڈبہ پیر جیلی پیر، ٹھیک ہے، اس قسم کے جو بھی جو اسلام مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ہم تمام کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اور جناب اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، کسی کے دل دماغ کے اندر کوئی بھی بات آئے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم کسی مسلط کا شکار نہیں ہوتے، کوئی مسلط ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو یہ بولیں گے تو یہ ہوگا۔ جو ہمارے دل میں آتا ہے، جو اللہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ کمزوریوں کی، جو کمزوریاں ہیں ان کی وہ ہماری ذات سے اس کا تعلق ہے، وہ کمزوریاں ہماری طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی کوئی غلطی ہے وہ ہماری طرف سے ہے، وہ شیطانی معاملات ہوتے ہیں، اور جو نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔